अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज़ पे खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पे तर्जुमा कुरान का एक कोर्स जो है वो कराया जा रहा है, जो उसमें हम लोग लोगों को ऐसे कुरान सिखा रहे हैं कि जैसे एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है कि जिसमें उसने ना ही कोई स्कूल जॉइन किया होता है और ना ही उसने कोई ग्रामर पढ़ी होती है, लेकिन वो लैंग्वेज जो है वो समझना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे इस चैनल पे हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करें। इस हवाले से हमने अपनी ज़ूम क्लास के ऊपर एक ग्रामर का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें मोहम्मद अली बलोच साहब जो हैं, वो एक आसान ग्रामर जो है वो आपको सिखा रहे हैं, जिसमें अल्फाज की पहचान का ऐसा तरीका जो है इस्तेमाल किया गया है कि जिसमें आपको आसानी भी हो और कुरान पाक के मायने जो हैं वो समझने में आपको मदद भी फराहम हो। खैर, हमारी इस कोर्स के लिए हम ये लोगों को बताते हैं कि ग्रामर पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो लोग जो अपने इल्म में इज़ाफ़ा करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो जो है हमारी ऑनलाइन ज़ूम पे जो क्लास होती है हर फ्राइडे को रात को 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक, ये वहाँ से ली गई है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, ताकि अगर आप पूरी ज़ूम क्लास देखना चाहते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम जो पढ़ रहे हैं जिसे हम कहते हैं अल्फाज की पहचान या लफ्ज़ की पहचान, तो उसको हमने ग्रामर के तौर पे जब हम कहते हैं तो आसान ग्रामर इसलिए कह रहे होते हैं, कोशिश ये होती है कि आसान तरीके से हम समझें। तो इसमें ना तो हम आप लोगों को कोई सबक दे रहे होते हैं, अलबत्ता कभी-कभार मैं कह देता हूँ कि आप लोग जो है प्रैक्टिस के लिए कर लें। तो कोशिश ये करें, आप जो असबाक आ रहे हैं, अब चूँकि चीज़ें खुलती जा रही हैं ना, आप समझ गए हैं, अब मज़ीद चीज़ें बननी हैं, तो अब जो असबाक आ रहे हैं खुद ही प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के लिए मैं कहूँगा कुरान का इस्तेमाल करें। कुरान जब आप पढ़ रहे होते हैं, उस वक़्त इन चीज़ों को ज़हन में रखना शुरू कर दें। और ये जो आज जो सबक हम पढ़ेंगे, कुरान में बहुत सारे मकामात पे ये आता है। अगर आपने आज पहचान कर ली और आपने हाइलाइट करना शुरू कर दिया, अच्छा ये फलां चीज़ है, मैं लफ्ज़ नहीं बोल रहा हूँ, वो वहाँ बताऊँगा, ये फलां है, ये फलां है, तो इसका मतलब है आपने पहचान शुरू कर दी। और अगर कहीं पर उसमें फ़र्क आ जाए, आपको पता चल जाएगा ये वो नहीं है जो हमने पढ़ा था, ये कुछ और है। तो ये फ़र्क वाज़ेह होना शुरू हो जाएगा। तो अब तक हम जो पढ़ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबक शुरू करता हूँ। हम पढ़ रहे थे अब तक जो अल्फ़ाज़ पढ़ रहे थे इस्म के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह वो टॉपिक हमारा मुकम्मल हुआ। अब हम दायरा इस्म अभी जारी है, इस लिहाज़ से अब मुरक्कबात पढ़ेंगे। मुरक्कबात क्या उर्दू में हम जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना? मुरक्कब किसे कहते हैं? दो चीज़ों कंपाउंड। को दो लफ्ज़ों का मिलना। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जब इकट्ठी हो जाएँ, उसको मुरक्कब कहते हैं, किसी चीज़ को मिला देना, ठीक है? तो यही डेफ़िनेशन हम यहाँ देख लेते हैं, मुरक्कबात दरहकीकत अब चूँकि ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, तो हम लफ्ज़ की बात कर रहे हैं। कोई भी लफ्ज़ ख़्वाह इस्म हो या फ़ेल हो या हर्फ़ हो, वो जब तने-तनहा हो, अकेला हो, तो जुमले से हट कर हो, तो उसको अरबी ग्रामर में की इस्तिलाह में मुफ़रद कहते हैं। फ़र्द एक को कहते हैं मुफ़रद, यानी कि अकेला। और जब मुफ़रद से मिलता है, अब 2 मिल सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनको मुरक्कब कहा जाता है। यानी मुफ़रद जमा मुफ़रद मुरक्कब, ठीक है? अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लफ्ज़ से निकल कर अब हम जुमलों की तरफ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोग पहला जुमला बनाना सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा, मैं कुछ जुमले लिख रहा हूँ उर्दू में। नेक लड़का, लड़के की किताब, ये कलम, कमरे में, ये लड़का है। अब ये जितने भी जुमले मैंने लिखे, अब ज़ाहिर है ये एक लफ्ज़ तो नहीं है ना? हमने लड़का शायद पढ़ा था, नेक भी पढ़ा था, लेकिन आज दोनों को इकट्ठा करके पढ़ रहे हैं। अब ये क्या है? मुरक्कब है। लड़के की किताब ये उर्दू में 3 अल्फ़ाज़ हैं, तो ये भी मुरक्कब है। ये कलम, ये भी मुरक्कब है। कमरे में, ये भी मुरक्कब है। ये लड़का है, मुरक्कब है। अच्छा, ये सारे जुमले अलग-अलग किस्म के हैं। अच्छा, उर्दू में जुमला कह रहा हूँ, मैं मज़ीद बताऊँगा जुमला अरबी में क्यों नहीं है, क्या नहीं है। अगर हम इनको गौर करें तो क्या नेक लड़का में बात मुकम्मल हो रही है? नहीं नहीं जी। नहीं हो रही। नहीं। लड़के की किताब, बात मुकम्मल हो रही है? बात समझ में आ रही है? नहीं नहीं है तो मुरक्कब, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही। ये कलम, नहीं, ये भी नहीं समझ आया। कमरे में, नहीं नहीं अच्छा ये लड़का है, कंप्लीट। ये कंप्लीट है। ये सही है। अरबी में जो जुमला जुमला नहीं सॉरी जो मुरक्कब
جس میں بات مکمل نہ ہو، مرکب کی اب دو قسمیں پڑیں گے، جس میں بات مکمل نہ ہو اس کو کہتے ہیں ناقص، جس میں بات پوری نہیں ہو رہی، یعنی کہ آگے کچھ اور بھی ہونا ہے یا آگے پیچھے کچھ لگنا ہے اس کے، ٹھیک ہے نا. اور اگر جو مرکب مکمل ہو جائے اس کو کہتے ہیں تام، تمام اسی سے نکلا ہے. جو تام ہے در حقیقت عربی میں اس کو جملہ کہتے ہیں. میں کہوں گا یہ لڑکا ہے عربی میں جملہ ہے، باقی مرکب ناقص مرکب ہے، ٹھیک ہے. تو مرکب ناقص، مرکب تام، یہ دو قسم کے مرکب پائے جاتے ہیں. تام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں گے مزید، ہم اس کو دیکھیں گے. یہ نیک لڑکا ایک الگ قسم کا جملہ ہے، اس میں کیا چیز آ رہی ہے؟ ایک لڑکا ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نیک ہے، ٹھیک ہے. پھر کہہ رہا ہے لڑکے کی کتاب، اس میں کیا کیا جا رہا ہے؟ نسبت دی جا رہی ہے. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ نسبت دینے سے اب وہ لڑکا بھی معرفہ ہو گیا، کتاب بھی معرفہ ہو گیا. یہ قلم یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ یہ قلم. کمرے میں یہاں پہ ایک حرف کا استعمال کیا جا رہا ہے، فی غرفت، ٹھیک ہے، کمرے میں. یہ لڑکا ہے، یہ پورا ایک جملہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے. ان کو اگر ہم سامنے رکھیں، اسی کی ایک مثال اگر ہم لے کے آگے چلے، جیسے کہ نیک لڑکا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ایک نیک لڑکا، میں کہہ رہا ہوں نیک لڑکا. اب یہ جملے کی قسم آپ سمجھ رہے ہیں نا. اچھا، ایک کے لیے اگر ہوتا تو جیسے کہ ہم اشارہ ہوتا تو دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس طرح کے اشارے ہوتے ہیں. اردو میں کیا ہوتے ہیں؟ ایک، کچھ، چند یا کوئی، اس طرح کا کوئی لفظ لگا ہوتا. کوئی نیک لڑکا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نکرا ہے، لیکن یہ نیک لڑکا کہہ رہا ہوں، کوئی یا ایک نہیں لگا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے یہ معرفہ ہے. چلے یہ آگے بھی بات آئے گی. اب نیک لڑکا دو الگ الگ الفاظ ہیں، ان کو ہم نے اگر بریک کریں، نیک کا نیک جو ہے در حقیقت صفت ہے، ایک خوبی ہے، بتائی جا رہی ہے کس کی؟ لڑکے کی. تو جس کی خوبی بتائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں موصوف. صفت اور موصوف، کلیئر ہے بات؟ اچھا، اس طرح کے مرکب کو جیسے کہ جس میں صفت بتائی جائے، اس کو عربی میں کہتے ہیں مرکب توصیفی. یاد رکھیے گا یہ جملہ نہیں ہے، یہ ناقص مرکب میں سے مرکب توصیفی ہے، پہلا مرکب جس کو آج ہم پڑھیں گے، مرکب توصیفی. اچھا، صفت اور موصوف سے مل کر مرکب توصیف بنتا ہے. اچھا، یہ اردو کی ترتیب ہے، صفت پہلے آتا ہے، موصوف بعد میں آتا ہے. مطلب نیک پہلے آئے گا، لڑکا بعد میں آئے گا. لیکن عربی میں یہ ترتیب کیا ہو جاتی ہے؟ ریورس ہو جاتی ہے. موصوف پہلے آئے گا، صفت بعد میں، ٹھیک ہے. اب مرکب توصیفی، اس کی تعریف بھی ہم پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا. مرکب توصیفی کا ایک ہی قاعدہ ہے. وہ کیا قاعدہ ہے؟ اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے، یعنی کہ جو ہم نے پڑھ لیے ہیں، اعراب، جنس، عدد اور وسط، ان چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے صفت جو ہے، یعنی کہ جو نیک ہے، چونکہ یہاں پہ ریورس ہے، صفت موصوف کے تابع ہوگا. جو موصوف ہوگا وہی صفت ہوگا. اب مزید تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ. مثال کے طور پر اگر موصوف معرفہ ہے، معرفہ کی ڈیفینیشن یاد ہے نا، معرفہ کی قسم ہم نے پڑھی تھی. اگر تو ان میں سے کوئی قسم میں موصوف ہے، یعنی کہ لڑکا اس وقت معرفہ ہے، تو اس کی صفت بھی معرفہ ہی آئے گی. اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ آئے گی. اگر مذکر ہے تو مذکر ہی، مؤنث ہے تو مؤنث، واحد ہے تو واحد، مثنیٰ ہے تو مثنیٰ، جمع ہے تو جمع، رفع ہے تو حالت رفع میں، نصب میں ہے تو حالت نصب میں ہوگا، جر میں ہے تو حالت جر میں ہوگا. یعنی کہ جو موصوف ہوگا وہی صفت ہوگا. ان میں سے دو تین چیزیں اکٹھے ہو کر بھی آ سکتی ہیں اور کوئی ایک چیز بھی ہے. تو یعنی کہ صفت جو ہے موصوف کے تابع ہوگا، ٹھیک ہے. اب دو باتیں یاد رکھنی ہیں. پہلی بات، عربی میں جو اردو سے ہم ترجمہ کرتے ہیں یا عربی کا اردو ترجمہ کرتے ہیں، تو ہم نے بات کو ریورس کر دینا ہے. اب نیک لڑکے کی جگہ ہم کیا کہیں گے؟ لڑکا نیک، ٹھیک ہے. ابھی تو عربی ترجمہ کریں گے ہم نا. دوسری بات، اس بات پہ یاد رکھیں گے کہ ہمیشہ چاروں اعتباروں سے جو صفت ہوگا وہ موصوف کے تابع ہوگا، یعنی کہ جو موصوف ہوگا وہی صفت ہوگا. وہ چاروں اعتبارات کی ساری تفصیل میں نے یہاں رکھ دی. آگے چلتے ہیں. مرکب توصیفی کو ہم پڑھ رہے ہیں. نیک لڑکا، یہ ہمارے پاس ایک سمجھ لیں ایک مرکب آیا. نیک کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، نیک کو ہم کہتے ہیں یہ صفت ہے، لڑکے کو کہتے ہیں موصوف ہے. اب اردو کی ترتیب یہ ہے، عربی ترتیب کے اعتبار سے اب موصوف اور صفت یہ رکھتے ہیں، اور نیک لڑکے کا یا نیک لڑکا اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اس کو کرتے ہیں ریورس، لڑکا نیک. اب لڑکے کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ولد، اکیلا پڑھ رہے ہیں تو ولد، ٹھیک ہے. اور نیک کا کیا ترجمہ بنتا ہے؟ صالح. میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ میں ایک ایک کر کے پڑھوں گا تو ظاہر ہے مفرد کے طور پہ پڑھوں گا، لیکن جب جملے میں کہوں گا نیک لڑکا، اب یہاں پر مجھے ایک یا کوئی اس طرح کا کوئی لفظ نہیں مل رہا، تو اس کو ولدن کو کیا کروں گا میں؟ الولد کر دوں. اب یہ معرفہ ہو گیا، اس میں ایک، کوئی، چند اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے.
تو اب یہ معرفہ ہو گیا. اب چونکہ میرے پاس لڑکا جو ہے اس کا نکل آیا نتیجہ کہ الولدو ہے، اب وہ سارے اعتبار مطلب چاروں پہلوؤں سے جو ہم نے سوچا تھا اس کو ہم اس پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اعراب کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ ولدو، الولدو آخر میں کیا ہے؟ پیش ہے، حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے، جنس کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس میں مؤنث کی کوئی علامت نظر آ رہی ہے؟ ویسے تو یہ حقیقی مذکر ہے ویسے بہرحال، کیونکہ اس کے اگینسٹ ایک مؤنث ملتا ہے ہمیں بنت. ٹھیک ہے، تو یہ مذکر ہے. عدد کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ ایک کی بات واحد ہے. ماشاءاللہ، زبردست. اور اسی طرح وسط کے اعتبار سے ابھی ریسنٹ ہم نے پڑھا ہے، تو یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ اس کی نشانی ال نظر آ گئی نا ہمیں، الولد. اب یہ چاروں اعتبارات سے رفع، مذکر، واحد، معرفہ. اب صالحن کو ہم یہ بنائیں گے تو کیا لکھیں گے؟ الصالح. الصالحو. ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے اب الولد. اچھا، مزید ایک بات بھی بتا دو ساتھ ساتھ، ہم نے پڑھا تھا جو لام کہاں پروناؤنس نہیں ہوتا؟ شمسی حروف میں، یعنی کہ صاد جو ہے اگر شمسی حروف میں سے ہے تو لام پروناؤنس نہیں ہوگا. یہ ہم نے پڑھا تھا نا پچھلے سبق میں. قمری حروف کے بارے میں ہم نے ایک جملہ لکھا تھا، حق کا کو عجب غم ہے، نہ ہا ہے، نہ قاف ہے، نہ خا ہے، نہ واو ہے، نہ فا ہے، عین ہے، نہ جیم ہے، نہ با ہے، غین ہے، نہ میم ہے، نہ ہا ہے، نہ یا ہے. ان میں سے نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ شمسی ہے، یعنی کہ یہاں پہ لام پروناؤنس نہیں ہوگا. مزید ہم نے ایک اور چیز سمجھی تھی کہ یہ حمزۃ الوصل جو کہلاتا ہے، یہ پچھلے حرف میں حرکت اگر آ رہی ہو اور اگر ملا رہے ہوں تو یہ بھی پڑھنے میں نہیں آتا. لکھا جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. تو ہم کہیں گے الولد الصالح. وقف کریں گے تو صالح، اگر وقف نہیں کریں گے تو صالحو. اب اس میں حرکات کی ضرورت پیش آئے گی آپ لوگوں کو اگر یہ سب چیزیں پتہ ہوں. ال کا ہمیں پتہ ہے زبر کے ساتھ پروناؤنس کریں گے، ولد ویسے ہمیں پتہ ہوگا، درمیان میں ملا کے پڑھیں گے الولد الصالح. اگر میں حرکات ہٹا بھی دوں الحمدللہ ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا یہ ایک مثال ہو گئی. اب مرکب توصیفی کی اگلی مثال کرتے ہیں. یہ تو ہم نے لڑکے کے بارے میں پوچھا، اب لڑکی کے بارے میں یہ بات کریں گے تو البنتو ہوگا. اب صالح تو اردو میں تو نیکی ہے ترجمہ ہمارے پاس، عربی میں کیا ہوگا؟ جو صالح. صالحات. ماشاء اللہ. صالحات. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو موصوف ہوگا وہی صفت ہوگی. موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہی آئے گی. اچھا اگر دو نیک لڑکے ہو جائے تو اب دو کا فگر آ گیا. ٹھیک ہے، دو کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ الوالدان. الولدان. صالحانی. ماشاء اللہ، الصالحان. ملا کے پڑھیں گے الولدین الصالحان. ٹھیک ہے، اچھا دو نیک لڑکیاں ہوں تو کیا ہوگا؟ البنتانی. صالحاتانی. صالحاتانی. ماشاء اللہ، آپ لوگ جملہ بنانا سیکھ گئے. البتان الصالحاتان. اچھا اب جمع میں بات کر رہا ہوں نا، نیک لڑکے. اب اردو میں یہ مثال نظر آ جاتا ہے نا کہ جمع ہے، تو نیک لڑکے کے لیے الاولاد جمع مکسر ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ جمع مکسر ہو گیا لیکن ہے کیا؟ جمع ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ صالحون. جمع کا صیغہ لائیں گے. اسی طرح نیک لڑکیاں ہوئی تو بنات جو ہے اس کی صالح ایک آواز آنے صحیح آ رہی تھی. صالحات. ماشاء اللہ. اب چونکہ وقف کر کے پڑھیں صالحات. ٹھیک ہے، اچھا اب جو ہے الفاظ میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ڈائریکٹ میں لے کر آ رہا ہوں. الصراط اگر آئے گا جس کا معنی میں پتہ ہے نا، راستہ. راستہ. تو المستقیم آئے گا. ٹھیک ہے، اچھا سمجھ لیں القرآن اگر آئے گا زیر کے ساتھ، القرآنی. حالت ہے کون سی حالت میں چلا گیا یہ؟ سورہ یاسین کی ابتدا کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم. یہ بھی حالت میں جر میں چلا گیا. یہاں پر زبر کے ساتھ نصب میں تھا تو یہ حالت نصب میں تھا. ٹھیک ہے، اب میں بات کر رہا ہوں امام. امام کہتے ہیں لیڈر کو، سامنے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، امام، امامن. اچھا میں بات کر رہا ہوں عدل والے امام کی، تو کیا کہوں گا میں؟ امام عادل. عادل. ماشاء اللہ، ایگزیکٹلی اسی پہ جا کے بیٹھے گا. ایامن. معدودات. آخرون. ایام کہتے ہیں دن کو، دن کی جمع ہے. یہ جو ہے کیا ہے؟ کون سا جمع ہے؟ جمع مکسر. اس میں لفظ ٹوٹ گیا. اب مؤنث کیا آئی؟ معدودات کیوں آئی؟
یہ ایک قاعدہ ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اس لیے لفظ استعمال کیا میں نے. جب بھی جمع مکسر کوئی لفظ آ جائے اور وہ غیر عاقل ہو، یہ یاد رکھیے گا، میں لکھا نہیں ہے، جمع مکسر آ جائے اور غیر عاقل ہو، مطلب انسان نہ ہو، فرشتے نہ ہو، جن نہ ہو، ان کے لیے مؤنث کا بھی صیغہ آتا ہے. ٹھیک ہے، ایام بھی مؤنث کا بھی صیغہ آتا ہے. کہیں کہیں جو ہے آپ کو مذکر کا مل جائے گا، لیکن اکثر مؤنث کا صیغہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اور کہیں مؤنث واحد کا صیغہ بھی ملے گا. تل کا رسل، رسل جو ہے رسول ہے، مطلب رسالت پہنچانے والے، اب پہنچانے والا رسول جو ہے ٹوٹ گیا، تلکا کا صیغہ آ گیا اس کے ساتھ. بہرحال یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوا. یہ ایک قاعدہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا، یہ آتا رہے گا، اس کو ہم سمجھتے رہیں گے. مطلب یاد اس لحاظ سے نہیں رکھیے گا کہ آپ لوگوں کو میں نے سبق دیا، یاد اس لحاظ سے رکھیے گا جب بھی اس طرح کا کوئی آپ کو ملے پہچان کر لیجیے گا. اور اب آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کے نام اکثر آ رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے، یا کہیں پر اور بھی ایسے جملے آ رہے ہوتے ہیں جیسے رحمان اور رحیم، جس طرح کے جملے اور بھی اس طرح کے آ رہے ہوتے ہیں، تو اکثر وہ ملتے جلتے آ رہے ہوتے ہیں. اصل میں اللہ کے نام کا وہ بدل ہے، جیسے کہ بسم اللہ ہی، صحیح ہے، زیر کے ساتھ، الرحمانی، الرحیمی، زیر کے ساتھ آ رہے ہوں گے. اسی طرح بہت سارے مقامات پہ آپ کو ملیں گے وہ جملے، جیسے کہ صراط المستقیم آ گیا، اگر یہ ہوتا صراطن تو کیا ہوتا؟ مستقیمن ہوتا. تو یہ بہت سارے جملے آپ کو ملیں گے، جہاں آپ کو ملے تو آپ نے کیا نام رکھنا ہے اس کا؟ مرکب توصیفی. یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ مرکب ہے جس میں اس کی صفت بیان ہو رہی ہے. اب صفت سے آپ نے پہچاننا ہے، صفت ظاہر ہے وہ بہت ساری چیزوں میں آتا ہے، جیسے کہ میں کہوں کہ لمبا ہے بھی صفت ہے، چھوٹا ہے بھی صفت ہے، گورا ہے بھی صفت ہے، کالا بھی صفت ہے. پازیٹیو نیگیٹو ہر طرح سے کوئی بھی صفت بیان ہو رہی ہو اور وہ بات دو چیزوں کی ہو رہی ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مرکب توصیفی ہے. اچھا، یہاں سے بھی آگے قاعدے چونکہ آگے کھلیں گے باتیں، جب کوئی چیز اس طرح نہ ہو، دونوں ملتے جلتے نہ ہو، تو وہ مرکب توصیفی نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کچھ اور بات ہے وہ. بہرحال تو یہاں تک ہم نے آج الحمدللہ جملے بنانا سیکھ لیا. اور جملے میں سب سے پہلا مرکب، سوری، جملے عربی کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، اردو کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، پہلا مرکب ہم نے بنا لیا ہے، اور اس میں مرکب توصیفی جو ناقص مرکب میں سے ایک ہے وہ ہم نے سیکھ لیا. آگے کون سا مرکب ہے اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اس پر کوئی سوال تو نہیں ہے؟ وقت بہت ہو گیا، معذرت کے ساتھ. سوال اگر ہے بھی تو آپ سلمان بھائی کو بھیج دیجیے گا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اپنی سیشن کے اختتام پہ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے. میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا. خیر، یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں، جس دور میں آپ موجود ہیں، الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں. آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.